अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रोग्राम आज की बात में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट अरीज नदीम। नाज़रीन किराम, आज 5 फरवरी योम कश्मीर, जिसे हम कश्मीर डे के नाम से याद करते हैं, हर साल योम कश्मीर को मनाया जाता है। मैं खून से लिखी हुई तहरीर का गम हूँ, मैं खून से लिखी हुई तहरीर का गम हूँ, मौत से सुलगते हुए कश्मीर का गम हूँ। नाज़रीन किराम, ये वो अशार हैं जिसे हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं या बयान करते हैं तो दिल एक टाइम के लिए कुछ ना थम सा जाता है। कि कश्मीरियों की बात करें तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक कश्मीरियों को बजाते एक आज़ाद रियासत इन्हें ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम नहीं किया गया। तो 5 फरवरी को हर साल पूरे मुल्क पाकिस्तान में 5 फरवरी योम कश्मीर मनाया जाता है, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। अटूट रिश्तों और लासवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन। आज मुल्क पाकिस्तान में आम तातील है। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान आज इस दिन कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। अगर किसी जगह की बात करें तो किसी जगहों पे तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे आज के रोज़, और कुछ जगहों पे सायरन बजा के 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। कश्मीरियों की एक लक इस तरह की है कि आज तक इन्हें अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम नहीं किया गया, और ये सब का सब जो ब्लंडर हुआ है ये मोदी सरकार या भारत की जानिब से किया गया है। नाज़रीन किराम, अगर बात करें कश्मीरियों की तो कश्मीरी वो हैं जिन्होंने अपने माओं ने अपने बच्चों को कुर्बान किया है, बीवियों के सुहाग उजड़े हैं, बच्चे यतीम हुए हैं। हज़ारों कश्मीरी जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, मगर आज तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में ये सानहा किस वक्त स्टार्ट हुआ था, उस वक्त किस हुक्मरान का राज था और क्यों उसने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की कि आज तक जो कश्मीर है वो आज़ाद नहीं हो सका, इंडिपेंडेंट नहीं हो सका। कि वो ऐसी स्टेट, एक ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कश्मीरी जहाँ पे सांस भी वो अपने तरीके से नहीं ले सकते। तो इस चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन किराम, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज मुजफ्फराबाद आएंगे। वहाँ पे जाके जो है वो आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का भी आज इजलास होगा। और इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं और CM पंजाब हैं, उनकी जानिब से भी कश्मीरियों के नाम जो है वो पैगाम जारी किया गया है कि हमेशा वो कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हर फोरम पे उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। एक जानिब जहाँ पर कहा जाता है कि आलमी क़वानीन की अगर खिलाफ वर्जी होती है तो मामलात जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं। तो अब अक़वाम मुत्तहिदा के सामने मुसलमानों की असमत दरी की जाती है, कश्मीरियों की असमत दरी की जाती है, उन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा भी इन तमाम मामलात के सामने बेबस नज़र आता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो आज के रोज़ तमाम लोग ये अहद करते हैं कि हम हर लिहाज पे, हर टाइम टू टाइम कश्मीरियों के साथ हैं, और कश्मीरियों की जो हकूक़ की पामालियाँ की जा रही हैं उनके हवाले से आलमी क़वानीन जो हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों का भी कुछ एहसास किया जाए, उन्हें भी एक आज़ाद रियासत के तौर पे सामने उभारा जाए, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और जो कश्मीरियों की अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अब हिंदुस्तान जो है वो इस बात को एग्री नहीं करता। तो नाज़रीन किराम, मुद्दा हमारा आज का है कि कश्मीरियों का जो आज हम दिन मना रहे हैं, एक्चुअली में इसके पीछे मेन वजह क्या है। तो कुछ अरसा पहले चलते हैं पीछे, जहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक टाइम था क्या इकट्ठे रहते थे और इन्हें बरसगीर का दौर कहा जाता था। तो बरसगीर में उस वक्त 2 कौमें आबाद थीं, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान।
1947 सन 1947 की बात करते हैं, जब तकसीम बरसगीर तकसीम हिंद का वक्त चल रहा था। तो चूँकि पाकिस्तान जो है वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है और ये हमारे जो लीडर्स गुजरे हैं उनकी अनथक मेहनतों की कोशिशों का नतीजा है कि आज हम सब इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी की रोक टोक नहीं है, कोई हमारे ऊपर जो है वो हुक्मरान नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी जो हैं वो एक एक पल घुट घुट के मर रहे हैं। तो 1947 में जब बरसगीर हिंद का वक्त चल रहा था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ हिंदुस्तान था और ये तकसीम चल रही थी, तो दोनों रियासतें अलग हो गई, एक पाकिस्तान और दूसरी हिंदुस्तान। अब उस वक्त क्या हुआ कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये जो मामला था, कश्मीरियों का मामला था, उस वक्त एक हिंदू हुक्मरान था, महाराजा हरि सिंह। वो एक हुक्मरान थे जिन्होंने सबसे पहले तो ये इंतखाब किया कि जो कश्मीरी हैं वो आज़ाद रियासत के तौर पे अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक, कि किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी, जो जब जहाँ चाहे आ जा सकता है, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकता है, कुछ भी कर सकता है जो वो चाहता है। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया उस वक्त, ये उसने एक चूज़ किया कि जो कश्मीरी हैं वो अपनी ज़िंदगी आज़ाद रियासत के तौर पे गुजारेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के हाथों कश्मीरियों की जो हकूक़ की पामालियाँ हैं वो करवाई गई। कश्मीरियों के हकूक़ का कत्ल करते हुए महाराजा हरि सिंह ने जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को नहीं दिया और ना ही उन्हें अलग रियासत के तौर पे उभारा, बल्कि कश्मीरियों को हिंदुस्तान के हवाले किया। अब हिंदुस्तान के मामले से तब से लेके जब वो दौर था और हिंदुस्तान पे अलग अलग हुक्मरान राज कर रहे थे, तब से लेके अब तक कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई और तब से वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हिंदुस्तान के दबाव के नीचे गुजारे हैं। बहुत सी जंगें लड़ी गई हैं और बहुत से जो कश्मीरी हैं उन्होंने अपना सीना सपर किया है कि हम जो हैं वो झुकने वाले नहीं हैं, हम अपनी जंग जारी रखेंगे और एक टाइम आएगा कि हम आज़ाद मुल्क के तौर पे या आज़ाद रियासत के तौर पे जाने जाएंगे। अब ये सारे का सारा मामला, ये सारे का सारा जो सिनेरियो है, ये इस बेस पे आ जाता है कि आखिर कब तक। हम भी स्टार्टिंग से ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों ने बहुत जद्दोजहद की है। और पाकिस्तान की भी बात करें तो जो भी गवर्नमेंट आई है उसने कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद किया है। आलमी कवानीन जो अब अक़वाम मुत्तहिदा है वो इस बारे में ज़्यादा अभी तक तो एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि अगर बात करें इंडिया की और मोदी सरकार की तो कश्मीरियों की हकूक़ की इस तरह से पामालियाँ की गई हैं कि वहाँ पे ना बच्चों को देखा गया, ना बूढ़ों को देखा गया, ना बेटियों को देखा गया, ना माओं को देखा गया, सबको अस्मत दरी का निशाना बनाया गया। सबके साथ जो है वो इस कदर भयानक सलूक किया गया कि जब इंसान उस सलूक को सोचता है, देखता है, तो एक सेकंड के लिए इंसान जो है वो थम सा जाता है, उसकी सांस रुक जाती है कि किस तरह कश्मीरी जो हैं वो ये सारी के सारी सिस्टम को, सारी की सारी सिचुएशन को बर्दाश्त कर रहे हैं कि जहाँ पे एक शख्स अपनी ज़िंदगी, अपनी जो सांस है वो अपने मुताबिक गुजार नहीं सकता, एक अगले बंदे का राज चल रहा है। तो मोदी सरकार की बात करें तो उन्हें माशाल्लाह वैसे ही पाकिस्तानियों से एक एलर्जी है, मुसलमानों से एलर्जी है कि अभी कुछ टाइम पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो ब्लंडर किया था और फिर हमारी पाक फ़ौज ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मोदी सरकार जब से इंडिया पे गवर्नमेंट चल रही है मोदी सरकार की, तो तब से लेके अब तक जो कश्मीरी हैं उनके साथ जो जुल्म सितम किए गए हैं, उनमें औरतों की इज़्ज़तें पामाल की गई, उनको डायरेक्टली गोलियों का निशाना बनाया गया और जो बच्चे हैं उन्हें भी पाँव तले रोन डाला गया। ये कहा जाता है ना, जिस तरह कि हम लोग मानते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन कश्मीरी जो भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनके साथ एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक दिन उनका क़यामत का है कि जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी और वो अभी भी अपनी जंग लड़ रहे हैं। इसी तनाज़े की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में कई बार झड़पें हो चुकी हैं, बिकॉज़ कि जो कश्मीरी भाई हैं उनकी ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ है।
لیکن اگر مودی سرکار کی بات کریں تو ان کے جو مظالم ہیں، کبھی آپ نے، ہم لوگ جب اپنا بیمار ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو کچھ چاہیے ہو، ہم باہر جاتے ہیں، اپنا کھانا پینا ہر چیز سروائیو کرتے ہیں، بٹ اگر کشمیریوں کی بات کریں تو مودی سرکار کی جانب سے ان پر کرفیو تک لگائے گئے، اور وہ کرفیو اس طرح لگائے گئے تھے کہ اگر کشمیری کوئی بیمار بھی ہے تو وہ اپنے گھروں تک ہی محصور ہے، وہ بیماری کی حالت میں اپنے گھروں میں ہی مر رہے ہیں، اور وہ باہر نکل کے یہاں تک کہ اپنے لیے میڈیسنز لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ سیکیورٹی فورسز ہیں ہندوستان کی، حالانکہ سیکیورٹی فورسز کا کام ہوتا ہے ہمیں تحفظ فراہم کرنا، بٹ یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں پر جس کا سکہ ہے اسی کا راج چلتا ہے۔ جس طرح کہ دیکھا جائے تو اب کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ انسان اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم ہر سال تو یہ دن مناتے ہیں، اس خاص ایک اسپیسیفک ڈے کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں کہ یہ 5 فروری ہے، یہ کشمیر ڈے ہے۔ اس دوران کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا، کشمیر کو تقسیم کر دیا گیا، اور تب سے جو کشمیر ہے وہ آزاد نہیں ہو سکا۔ یہ صرف ایک ڈے ہم مناتے ہیں، بٹ اگر ہم یہی ڈیلی بیسس پہ فورم پہ آواز بلند کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، تو آئی تھنک سو کہ کاوشیں رنگ لے آئیں۔ ہم جب یہ ریلیاں نکالتے ہیں، تقریب منعقد کرتے ہیں، بہت سے سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہوں گی آج کے روز، اور اس کے علاوہ جو کمیٹیز ہیں، میونسپل کمیٹیز ہو گیا یا اسسٹنٹ کمشنرز کے جو ہالز ہوتے ہیں، ان میں تقریب منعقد کی جائیں گی آج، اور کشمیریوں کا جو استحصال ہو رہا ہے اس حوالے سے آواز بلند کی جائے گی۔ بٹ وائی کہ صرف ایک روز ہم اسی دن یہ سارا کام کرتے ہیں۔ بات آ جاتی ہے جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے، یا جس طرح قانون ساز اسمبلی کا آج آزاد جموں کشمیر کا اجلاس ہونا ہے، تو ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں، ان کے پرائم منسٹرز ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے لحاظ سے کوششیں کرتا ہے، لیکن ایک اسپیسیفک ڈے کہ جس طرح مظفر آباد میں آج کے روز جب 5 فروری آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے سائرن بجا کے، اینڈ دین پھر وہ کشمیریوں کا جو انڈیا کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جاتی ہے کہ انڈیا مرد آباد، مودی حکومت مرد آباد، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ فلک شگاف نعرے وہ لگائے جاتے ہیں، اور کشمیریوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہمارا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، وہ ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ تو سٹارٹنگ سے اگر ہم چلے جائیں 1947 اور سٹل اب تک، تو لاکھوں کی تعداد میں جو کشمیری ہیں وہ جانوں سے جا چکے ہیں۔ مودی سرکار کی جانب سے اور بھارتی سرکار کی جانب سے یہ کام کیا گیا ہے کہ جتنے بھی کشمیری ہیں ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا ہے، ان کو بے روزگار کیا گیا، ان کے ہر ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، اور اس وقت جو کشمیری ہیں وہ اپنی زندگی مطلب اللہ توکل گزار رہے ہیں، اور سٹل اپنا سب کچھ گنوانے کے باوجود بھی وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ریاست کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ ان کی کوششیں جاری ہیں، مگر ان کوششوں کے پیچھے اگر جائیں، ان کی ایفرٹس دیکھی جائیں، تو لڑکیاں، لڑکے، بچے، بوڑھے، جوان، ماؤں اور بیویاں، بہت سی لوگ جو ہیں وہ جانوں سے گئے ہیں۔ کچھ ان کی درندگی کا شکار ہوئے، کچھ ان کے تشدد کا شکار ہوئے، اور کچھ ویسے ہی روندے چلے گئے، کچھ گولیوں کا نشانہ بنے۔ تو یہ تب سے یہ ایک معاملات چلتے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ جو ایفرٹس تو کر رہے ہیں، مگر ایفرٹس سٹل ابھی تک رنگ نہیں لائیں۔ تو یہ سارے کا سارا ایک سنیریو آ جاتا ہے۔ کچھ ہماری جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، جس طرح آج کے روز ہمارے پریزیڈنٹ نے بولا ہے اور ہمارے پرائم منسٹرز کا کہنا ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کے ہم لوگ سیاسی مفاد میں بھی ان کی حمایت کریں گے، ہم کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم لوگ تقریب منعقد کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو تمام امت مسلمہ یہ دعا کرتی ہے کہ کشمیریوں کو بھی آزادی ملے۔ تو کشمیریوں کی آزادی جو ہے وہ ایکچولی میں اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب جو بھارت سرکار ہے ان کے دل میں بھی خوف رحم آئے، کیونکہ جھڑپیں کافی بار ہو چکی ہیں اور اسی تنازع کو لے کے ہو چکی ہیں، اور یہ تنازع کوئی اب کا نہیں ہے، 1947 کا ہے۔ تو تب سے سٹل اب تک لوگ اپنی جانوں سے جاتے ہیں، اور اگین پھر وہی معاملات چلتے ہیں کہ جانوں سے جا رہے ہیں، لیکن ایفرٹس رنگ نہیں لا رہی، اور پھر ہر سال وہ 5 فروری آتا ہے، اور اس ہر 5 فروری کو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں،
ہم یہ دن منا رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو تنازع دونوں ممالک میں کشمیر کا ہے، لیکن اگین وہی کہ کشمیر پاکستان کا ہے اور پاکستان ہی اس کو لے گا، اور کشمیریوں کی جو کوششیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ایک دن وہ آئے گا کہ جب کشمیری جو ہیں وہ ایک آواز ہو کر کہیں گے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کشمیریوں کی اور پاکستان کی، جہاں پر پاکستان اپنی زندگی گزار رہا ہے آزاد ریاست کے طور پر، وہی دوسری جانب ہر روز کشمیریوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر انڈیا پہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو جو مودی سرکار ہے وہ بلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے اور کشمیریوں کی وجہ سے کیا ہے، اور اتنی کو ڈھٹائی ہے کوئی مودی سرکار کی آپ کہہ لیں، یا اتنی کو اوچھے ہاتھ کرنے ہیں کہ جو مودی سرکار ہے وہ ہر بار باز نہیں آتی۔ خواہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ میچز کر رہے ہیں، خواہ اگر وہاں پہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو وہ دہشت گردی کا نام سامنے آ جاتا ہے، جی پاکستان نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ تو کشمیری بھی مسلمان ہے، تو مسلمانوں سے ویسے ہی چڑ ہے مودی سرکار کو۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کا یہ ساری سچویشنز ہونی چاہیے۔ اتنی ایفرٹس، اتنی جانوں کا نذرانہ دینے کے باوجود تاحال کشمیری آزاد زندگی نہیں گزار رہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک ان کے اپنے لیڈرز یا ہمارے اور کچھ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی ہیں کہ ہم صرف ایک اسپیسیفک ڈے منا رہے ہیں اور اس پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر تو بھارتی مظالم کی بات کی جائے تو وہ جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں 1947 سے ہی، اور کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کو انسانی حقوق سے محروم کیا گیا ہے، تو یہ سارے کے سارا ایک تب سے معاملہ جو چلتا آ رہا ہے۔ یہ ویسے جو ہے ہم لوگ اگر سوچتے ہیں تو اتنی تکلیف میں رہتے ہیں، اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ ہائے کشمیریوں کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے، تو جو کشمیری وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کا عالم اللہ پاک ہی جانتا ہوگا کہ ان کا عالم وہ کس قرب میں مبتلا ہیں، کہ جہاں پہ ہم قائد اعظم کی انتھک کوششوں کے باوجود ہمیں یہ آزاد وطن ملا، ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے ہیں، کیونکہ کبھی ہمارے اوپر بھی کہہ لیں کہ برطانوی حکومت تھی، ان کا راج چل رہا تھا، اور قائد اعظم کو یہ گوارہ نہیں گزرا تھا کہ پاکستان جو ہیں وہ کسی کے غلامی میں رہ کے اپنی زندگی گزاریں، کہ جہاں پہ اگلے بندے کی حکومت ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک الگ ریاست بنے، اور پھر وہ الگ ریاست اس طرح بنے کہ اپنی زندگی اسلامی نظریے کے مطابق گزارے۔ آئیڈیالوجی جو تھی ہماری وہ اسلامک تھی، اور اسی مطابق ہم زندگی گزارے، اور ان کی محنت کے نتیجے میں ہم آزاد ہوئے، ہمارا پاکستان مارز وجود میں آیا اور ہم نے اپنی آزاد زندگی گزاری۔ لیکن انفارچونیٹلی اٹ واز بیڈ لک کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکا تھا۔ کشمیر صرف مہاراجہ ہری سنگھ کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، جس نے پہلے بولا تھا کہ کشمیر الگ ریاست بنے گا، اور وہ اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق جو ان کی آئیڈیالوجی کہتی ہے اس کے مطابق گزارے گا، اس کو سفر کرے گا۔ بٹ کیا ہوا کہ اس نے ہندوستان کو کشمیر دے دیا۔ اب کشمیریوں میں چونکہ مسلمان ہیں تو وہ پھر مسلمان کا بھائی ہے، اور کشمیری چونکہ پاکستان کی کشمیر شارگ ہے تو ہمیشہ وہ ایک اندر سے خون جوش میں آتا ہے۔ وہ ہمیشہ جو لیڈرز ہیں یا ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی طرف سے ایفرٹس کی جاتی ہیں، اور وہ ایفرٹس طرح طرح کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ اب ناظرین اکرام، دا میجر پوائنٹ از ہیئر کہ آزاد کشمیر اور پاکستانی راستوں کو جو ملانے والا کوہالہ پل ہے اس پہ ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ یہ سارے معاملات اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ شاید ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہمارا جو عالمی قوانین ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں نا، کیونکہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اقوام متحدہ میں جانے اور سب ان کے سامنے ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کس طرح ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح ماؤں نے اپنے لگتے جگر کھوئے ہیں، کس طرح بیویوں نے اپنے سہاگ کھوئے ہیں، کس طرح جو بچے ہیں انہوں نے اپنے والدین کو کھویا ہے۔ تو یہ سارے کے ساری سچویشنز اقوام متحدہ کے سامنے ہیں، بٹ پھر بھی ہندوستان جس طرح اسرائیل، غزہ، فلسطین، ایران پہ بھاری ہوا پڑا ہے اور وہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے امریکہ کی اس کے سر پہ، اسی طرح جو انڈیا ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ عالمی قوانین کو نہیں مان رہی، وہ اقوام متحدہ کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔
اور اقوام متحدہ کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا، اور اس بنا پر جو ہے وہ مودی سرکار کو یہ ایک چھوٹ مل گئی ہے، اور وہ چھوٹ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ کشمیری آج بھی اپنی زندگیاں غلامی کی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اپنی جائیدادیں کھونے کے باوجود، ان کو بے روزگار کرنے کے باوجود، ان کے ٹھکانوں کو مسمار کرنے کے باوجود تباہ کیا گیا مودی سرکار کی جانب سے، بٹ پھر بھی آج بھی کشمیری یہی کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ سپر ہے، ہم استقامت کی راہ پہ ہیں، ہم کہیں بھی ہٹنے والے نہیں ہیں، کہیں بھی جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم بے شک اپنی جانیں کھو چکے ہیں، اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں، ہماری جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں، مگر ہم آج بھی اسی چیز پہ ڈٹے ہیں، اسی چیز پہ قائم ہیں کہ وہ دن آئے گا جب ہم بھی ایک آزاد ریاست کے طور پہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ اسی وقت عین ممکن ہے جب تمام کی تمام امت مسلمہ ایک ساتھ ہو، اور تمام امت مسلمہ کے ساتھ ہونے کے علاوہ جو ماشاءاللہ ہمارے عالمی قوانین ہے، جو ہماری سب سے بڑی عدالت آ رہی ہے، جس میں تمام لوگوں کے معاملات جو آتے ہیں، اقوام متحدہ، تو وہاں پہ آواز کافی مرتبہ اٹھائی گئی، ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کی جانب سے اٹھائی بھی جاتی ہے، لیکن وہ تمام کی تمام جو چیزیں آئی تھنک سو کہ ان پہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ کشیدہ ہوا ہے تو ہمیشہ کشمیریوں کی وجہ سے، کہ یہی کہتے ہیں، ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ان پہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، جی مسلمانوں نے کیا ہے، پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ سارے کا سارا جو سنیریو پھر چلا جاتا ہے، یا جو ایک سسٹم ریفر کر دیا جاتا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ الحاق کر دیا جاتا ہے کہ شاید کشمیریوں کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، انڈیا کی جانب سے کافی بار پاکستان کے اوپر جو ہے وہ گھنونے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، جو کہ مودی سرکار کے اوچھے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کا منہ بولتا ثبوت ہے، ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ اپنی گورنمنٹ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، بٹ دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کی زندگیاں عذاب بنانے پہ یہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ایک سچویشن ہے کہ جہاں پہ اگر ٹیبل ٹاک بھی کی جائے، دونوں جو کنٹریز ہیں ان کے لیڈرز بیٹھیں، ان کے منسٹرز بیٹھیں، اور اس معاملے کو اگر بیٹھ کے حل کیا جاتا ہے تو، کیونکہ جانیں بھی جا چکی ہیں، جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں یا ان کے جو ریزلٹس ہیں دیٹ آر زیرو۔ تو اٹ از مچ بیٹر کہ اگر دونوں ٹیبل ٹاک کریں تو اس میں اپنے اپنے معاملات سامنے رکھیں، اپنی اپنی کشیدگیاں سامنے رکھیں، اپنی ہر وہ انا کو اور اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے، تو دین کچھ ہو سکتا ہے کہ معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ بٹ اگر یہی سچویشن رہی کہ کبھی ادھر سے اٹیک ہو گیا تو انہوں نے جواب دے دیا ان کا، اور پاکستان کی جانب سے ہوا، تو وہ ایک ساتھ ساتھ سسٹم چل رہا ہے، لیکن کشمیری اس کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں کہ وہ کھل کے جی نہیں پا رہے۔ جہاں پہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ اپنی میڈیسن لینے باہر نہیں جا سکتا، جن کے کھانے پینے پہ پابندی ہے، تو ان کی زندگی کس طرح گزر سکتی ہے؟ یو کین امیجن کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک دن ہمارا یہ سارے کا سارا سسٹم رہ جائے تو ہماری جو ویکنیس یا ہمارے جو ریزلٹ سامنے آتے ہیں وہ کیا ہیں، اور جو 1947 سے یہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو وہ زنجیر بنانے کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کشمیری آج بھی اریسٹڈ ہیں، کیونکہ اگر ایک طرف ہزاروں جانیں گئی ہیں تو ہزاروں جو کشمیری ہیں وہ جو بھارت کی جیلیں ہیں ان کے اندر قید و صوبت کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، قید و بند ہیں، ان کو قید کیا گیا ہے۔ وہی اگین چیز آ جاتی ہے کہ اپنی ہٹ دھرمیاں، اپنی نااہلیاں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ مودی سرکار کی ہیں، اور اس بنا پر جو ہے وہ کشمیری آج بھی اپنی زندگی قرب میں گزارنے میں مبتلا ہیں۔ بے شک ہم ایشو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آج کا دن ہے، ہم لوگ یہی دعا کریں گے کہ جو کشمیری ہیں وہ بھی آزاد ہوں، وہ بھی آواز بلند یہ کہہ سکیں کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، اور جتنی بھی ایفرٹس کی گئی ہیں یہ رائے گاہ نہ جائیں، ان کے ریزلٹس سامنے آئیں، اور وہ بھی جس طرح ہم اپنی زندگی آزاد گزار رہے ہیں وہ بھی گزاریں، اور ایسا ایک ٹائم آئے کہ انہیں مودی سرکار کی جو صحبتیں ہیں یا ان کی جو درندگی ہیں ان سے نجات مل سکے۔ کیونکہ جب بھی کہیں کوئی تقریب رکھی جاتی ہیں، کوئی سیریمنیز ہوتی ہیں، تو ان میں کشمیر ساتھ ساتھ ان کا نام رہتا ہے، کشمیریوں کا نام ساتھ ساتھ رہتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے انہیں انڈیا کی جو گندی سی حکومت ہے، مودی سرکار کی ہٹ دھرمیاں، ان سے بچائے۔ کبھی ان کے دل میں بھی یہ رحم آیا، آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح مودی جو سرکار ہے اسے مسلمانوں سے اتنی چڑ ہے
کیونکہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور وہ رہے بتوں کی پوجا کرنے والے، تو یہ پھر کشمیریوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات ہونا جو ہے یہ بالکل ایک سمجھ سے بالاتر کام ہے کہ انہیں بھی موقع ملنا چاہیے۔ جس طرح ہندوستان اپنی آزاد زندگی گزار رہا ہے، مودی سرکار اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اسی طرح کشمیریوں کو بھی یہ حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے، انہیں ملنا چاہیے یہ حق کہ وہ بھی آزاد ریاست کے طور پہ ابھر کے سامنے آئیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور انہیں بھی یہ حق ملے کہ ان کے بچے بھی اسکول جائیں اور وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنیں۔ ابھی تو ان کی زندگیاں جو دنیا میں وہ آئے ہیں وہ اسی بنا پہ واپس جائی جا رہی ہیں کہ وہ ہندوستان کے انڈر ہیں، وہاں پہ مودی راج چل رہا ہے، اور مودی سرکار جو ہے وہ کسی کو بھی نہ تو باہر نکلنے دے رہا ہے، اور اگین وہی کبھی ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، طرح طرح کی جو ہیں وہ پامالیاں کی جاتی ہیں، اور یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزیاں ہیں اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزیاں ہیں جو کہ اقوام متحدہ نے تاحال 1947 سے اب تک نوٹس نہیں لیا۔ خواب خرگوش کے مزے ہیں کہ کسی ایک اسپیسیفک ڈے میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آج کشمیر ڈے ہے، آج کشمیریوں کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن وہ والی ایفرٹس ایک سامنے بھی آئیں اور وہ والی ایفرٹس کرنی بھی چاہیے کہ جو ایفرٹس رنگ بھی لے کے آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک اسپیسیفک ڈے ہم پیغام دے دیں کہ جی آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، آج ریلیاں نکالی جائیں گی، آج تقاریب کی جائیں گی، آج سیمینارز کیے جائیں گے، پھر اگلے دن وائنڈ اپ ہو گیا سسٹم۔ تو یہ وائنڈ اپ ہم نے سسٹم نہیں کرنا، ہم نے اس کو اوپنلی سٹل تب تک لے کے چلنا ہے جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی۔ بار بار اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور یہ دروازہ بار بار جو کھٹکھٹائے گا وہ ہمارے منسٹرز ہیں، فیڈرل منسٹرز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ایون کوئی بھی منسٹر ہے، اور پھر جو کشمیریوں کے منسٹرز ہیں، جو صدر ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بار بار اقوام متحدہ کو یہ باور کروائیں کہ ہمارے کشمیری بھائی آج بھی دوہری اذیت میں مبتلا ہیں، وہ مشکلات سے دوچار ہیں، وہ کھا پی نہیں سک رہے، وہ اپنی زندگی نہیں اپنے طریقے سے گزار پا رہے، تو وہ مودی سرکار کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سکپ کریں۔ یہ بار بار اقوام متحدہ کو باور کروایا جائے گا۔ ٹیبل ٹاک کے اگر چانسز ہیں، ٹیبل ٹاک کی جائے تو دین یہ جو معاملات ہیں ان کو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں کہ کبھی جنگیں ہو گئیں تو کبھی جھڑپیں ہو گئیں، اور کشمیری جو ہیں وہ ان میں پستے جا رہے ہیں، تو پھر یہ سسٹم ہے۔ لیکن یہی دعا کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو بھی آزادی ملے، وہ ہماری طرح اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں، وہ بھی پڑھیں لکھیں، اپنی لائف کو انجوائے کریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، یا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس بیسس پہ وہ بھی ایک آزاد ریاست کے طور پہ سامنے آئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اقوام متحدہ سے ہم لوگ بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے تھرو کہ اقوام متحدہ ان تمام خلاف ورزیوں کا نوٹس لے کہ کس طرح کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اقوام متحدہ کو اس وقت ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں جانیں گئی ہیں، کشمیریوں نے اپنے لگتے جگروں کو کھویا ہے، کشمیری بھائیوں نے اپنے خاندانوں کو کھویا ہے صرف ان کی درندگیوں کی وجہ سے۔ تو آئی وش کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ کشمیر بہت جلد ایک آزاد ریاست کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے، کیونکہ مسلم اکثریتی جو ہے وہ کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی کبھی بھی وہ لمحہ ضائع نہیں کیا کہ جب انہوں نے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند نہیں کی۔ تو آج بھی آواز بلند ہو رہی ہیں طرح طرح کی تقریب کے ساتھ، سیمینارز کے ساتھ، اور آج کے دن بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ وہ جاگے، وہ سارے معاملات کو دیکھے کہ اب کشمیریوں کی بس ہو چکی ہے۔ بے شک وہ سینہ سپر کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو وہ ریزلٹس بھی ملنے چاہیے۔ تو اقوام متحدہ کو فوری ایکشن میں آنا چاہیے اور ان تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کروانا چاہیے، تاکہ دونوں جو ممالک ہیں ان کے مابین بھی یہ جو کشیدگی ہے وہ نہ بڑھے۔ تو ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔